बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी ख़बरें इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं। एक ख़बर तो सुबह से चल रही है और उसके ऊपर चहमगुइयाँ बड़ी अजीबोगरीब सी हो रही हैं। वो है कि TLP के पीछे कौन है। ये जो TLP वो है ना, जिस तरह के जी के बाप के पीछे कौन है, वो आज नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बता रहे थे लंदन में कि बाप के पीछे कौन है, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो उसी तरह इस वक्त लाहौर में TLP के बारे में जो बातें हो रही हैं और वो कहा जा रहा है, अजीब व गरीब किस्म के जो साजिशी मफरूज़े बयान किए जा रहे हैं और छोटे लेवल पे नहीं है। ये कोई सीना गजट बात नहीं मैं कर रहा, या ये कि ये किसी सड़क पे खड़े किसी आम आदमी ले मैन की बात नहीं कर रहा। ये मैं पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। वो इस सूरत हाल को शक की नज़र से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार कि ये जो TLP है, ये जो एकदम से एक्टिव हुई है, वो कौन सा अफसर है जिसने एकदम से राह चलते सड़क पर चलते हुए साद जो हैं साद रिजवी TLP के जो सरबराह हैं, उनको सफ़र के दौरान किसने गिरफ़्तार करने का मशवरा दिया, और ऐसे वक्त में दिया जब अभी 20 अप्रैल को कोई 8-9 दिन पड़े हुए हैं। आज जो तारीख़ है ये वो क्या है जी प्रोड्यूसर साहब, 12 सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा वो हवन्नक हुआ हूँ तबीयत की ख़राबी की वजह से। 12 अप्रैल है, तो 8 दिन फिर भी पड़े हुए हैं। और इसके बावजूद जो ये काम किया है, ये जलती पर तेल, या जलती क्या बल्कि पहले पापड़ लाया फिर तो तेल पाया। तो ये काम किसने किया है? ये जिसने भी किया है वो हुकूमत का, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खैर खा नहीं हो सकता। साजिशों के ताने बाने जोड़ने वाले इस TLP के पीछे किसी वो जो क्या कहते हैं गैर जो मुजर्रद जो हाथ होते हैं, जिनको हम खुफिया हाथ कहते हैं, या फिर कोई और भी आप इसको नाम दे सकते हैं। आप मतलब इसके कई नाम हैं, पाकिस्तान में इसके कई नाम हैं। एक नाम नवाज शरीफ भी लेते हैं, कुछ नाम सहाफ़ी भी लेते हैं, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको जो भी नाम देना चाहें। लेकिन जो इस वक्त मैं साबिक़ एक वफाकी सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, वो उन्होंने फ़ोन करके एक सहाफ़ी से कहा कि भाई ना कोई काम पैसे नहीं गया। पूछा जी केड़ा काम? उन्होंने कहा मार्शल नहीं लग गया। तो हमने समझा कि शायद मजाक उड़ाया जा रहा है सूरत हाल का, तो वो सीरियस थे। मैंने हाथ जोड़े उनके, मैं क्या हुजूर आला इस तरह की ना छोड़े, हमारे दिल पहले ही बड़े कमज़ोर हैं और ना करें इस तरह की बात। वो फिर कहते हैं वो दाने पे दाना, मतलब वो कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बात उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो एक तो ये हम पाकिस्तानियों की वैसे ही एक आदत है कि हमें एक कुदरती तौर पर रूनमा होने वाले वाक़यात के ऊपर भी हमें कोई ना कोई साजिश, कोई चाल, कोई गहरी बात, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और कहानी कोई नज़र आती है पीछे से। लेकिन फिर उनके जो दलाइल थे जो उन्होंने देने शुरू किए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला उनका जो था नुक्ता, वो एतराज़ वो ये था कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 20 तारीख तक अगर हमारे ये वाले मुतालबात ना आपने माने तो हमारा 20 की रात को 12 बजे लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी के जब इनको उठाना मकसूद था, अगर आपको याद हो तो यूं करके उठा दिया गया था। वो आसिया बीबी का हवाला दे रहे थे केस का। कहते हैं कि जी कि वो बहुत ज़्यादा कोई लंबा काम नहीं, लिंगर ऑन नहीं हुआ था। तो लेकिन अब ये शायद किसी को लगता है कि कोई काम जानबूझ के ख़राब करना चाहता है। और भी बड़ी उन्होंने बातें की, सेंसिटिव बातें थी। वो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पर इस फोरम के ऊपर और कबल अज़ वक्त होंगी, अगर मैं वो अब करूँगा, वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक बातें हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि वो बेपरकी भी हो सकती हैं, वो महज किसी का ख़दशा भी हो सकता है या किसी का खौफ भी हो सकता है। ख़दशा, खौफ, या मैं अगर शर्त से कहूँ तो किसी की ख्वाहिश भी हो सकती है, दबी हुई ख्वाहिश। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते। तो ये वाली सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल मीडिया है, इस पर सिर्फ एक ख़बर चल रही है कि जी के एक मजहबी तंजीम की तरफ से जो है वो सड़कों का पर धरना दिया गया है, तो उस वजह से ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम दरहम बरहम है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं और फिर जो नेटवर्क होता है साफ़ियों वाला, चूँकि हमने वो साफ़ी एक दूसरे को तो ख़बर बता ही देते हैं ना, वो शेयर हो रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चीज़ें कि पिंडी में मेट्रो ट्रेन स्टेशन के नीचे क्या हो रहा था, लाहौर में क्या हो रहा था,
لاہور میں یتیم خانہ جو ان کا گڑھ ہے ٹی ایل پی والوں کا، وہاں پر یعنی کہ ملتان روڈ کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے فون کر کے ہم سے پوچھا، ہم سے مراد ہے کہ ہمارے ایک دو دوستوں سے ان کی بات ہوئی، اور وہ یہ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ جو بارش ہیں، مطلب جن کے اور سادہ کپڑوں میں ہیں، وہ خود شیلنگ کر رہے ہیں. ان کے پاس شیل کہاں سے آئے؟ یا تو وہ سادہ کپڑوں میں کوئی اور لوگ ہیں، یا پھر مطلب وہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان کو. وہاں کے جو رہائشی ہیں اور وہ جو لوگ وہاں پہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے وٹنس کیا ہے اس کو کہ جی کہ پولیس نہیں ہے، وہ گاڑیوں پہ ادھر ادھر وہ شیلنگ کر رہے ہیں اور جناب پتھراؤ کر رہے ہیں، آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بعض جگہوں پر پولیس جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ باراکو ہو یا پنڈی ہو یا لاہور میں مختلف جگہوں پر جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن پولیس آگے لگ کے بھاگ رہی ہے. پتہ نہیں یہ مطلب یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے. اور اس کو ہم جو ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی، یا پھر یہ کہ ان کو یہ وقت سے پہلے ہی، بات چیت سے پہلے ہی گرفتاریاں کرنے کا آرڈر کس نے دے دیا. تو یہ اگر کسی کے بھی خدشات ہیں جو ان حالات کو کی جو تشریح کر رہا ہے، اس کو کسی سازش سے تعبیر کر رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے اور بڑی سالڈ ریزن ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ لیں کہ باقاعدہ اس کی ایک ریزننگ ہے کہ وہ ہے ہمارا ماضی. ہمارے ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے. اور فیض آباد دھرنا تو کل کی بات ہے. اگر آپ پرانی بات پہ چلے تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج جو شروع ہوا تھا وہ انتخابی دھاندلی کے نتیجے میں احتجاج شروع ہوا تھا. وہ کس طرح کر کے تحریک نظام مصطفیٰ میں کنورٹ ہو گیا، یہ کسی کو آج تک نہیں پتہ چل سکا. 9 ستاروں والی پارٹیاں، ان میں بیشتر پارٹیاں، چلے بیشتر نہ صحیح لیکن جماعت اسلامی موجود ہے، JUI موجود ہے، وہ بتانے سے قاصر ہیں آج تک کہ جی کہ یہ کس نے اس کو رنگ دے دیا کہ جی ہم بیسیکلی بھٹو صاحب کی جو دھاندلی کی کوشش تھی، ہم دوبارہ سے ری پولنگ کی بجائے ہم ملک میں تحریک نظام مصطفیٰ چلا رہے ہیں، ہم نظام مصطفیٰ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ ضیاء الحق صاحب آگے، نظام مصطفیٰ تو نہیں آیا، ضیاء الحق صاحب آگے، اور ضیاء الحق صاحب نے وہ پھر چورن بیچا کہ 90 دن والا کہ جی پھر وہ کہ جی میں ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے جا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں وہ کون سا نظام، بہرحال جو بھی ہے اس نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا. بہرحال میں صرف پوائنٹ یہ آپ کے سامنے میں جو پیش کر رہا ہوں نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو یہ خوف آ رہا ہے یا کسی کو اس میں کوئی سازش کی بو آ رہی ہے کہ TLP کے پیچھے کون ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہمارا ماضی قریب بھی ہے اور ماضی دور کا بھی ماضی ہے. پتہ نہیں شاید اس کو ماضی بعید کہتے ہیں شاید. بہرحال چلیں جو بھی ہے، مطلب وہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے. جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، لیکن وہ خالصتاً سیاسی بات ہے، اور وہ ہے کہ PDM کے شاید جو حالات ہیں وہ مخدوش ہو چکے ہیں اور مستقبل بھی، کیونکہ پہلے تو بات نیچے نیچے تھی، بڑوں تک نہیں بات پہنچی تھی یا بڑے سامنے نہیں آئے تھے. ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے لندن سے ایک جو کلپ ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، وہ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں ایک ویڈیو کلپ ہے جو صحافیوں کے سوال دے رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ نوٹس پھاڑنے سے جو جواب طلبی، دیکھیں کوئی کام غلط ہوتا ہے تو پھر نوٹس ہوتا ہے، اور جو یہ نوٹس آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اب اس کے نوٹس کے بارے میں جو بھی استدلال ہے یا آرگومنٹ ہے یا جو بھی رد عمل ہے وہ پیپلز پارٹی آج دے چکی ہے اپنا پریس کانفرنس میں. CEC کی میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو دے چکے ہیں، تو اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی کہ نوٹس ہوا تو کوئی بات تھی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ووٹ لیے، باپ والے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹی ہے، تو اس کا جواب دینے کی بجائے اگر آپ نوٹس پھاڑیں گے تو پھاڑنے سے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھتے. ایک نوٹس انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اقوام متحدہ میں بھی اقرارداد جو تھی وہ پھاڑ دی تھی، تو میں اس پر کوئی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے. تو جب تک آپ
اصل معاملہ جو ہے وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا اکٹھے چلنا، آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا الٹیمیٹ جواب جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ ہے جناب نواز شریف صاحب کا۔ اور نواز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان، یہ جو کلپ بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، کسی بھی قسم کی ملی بھگت، جس کو میری زبان میں جس کو تگڑم کہتا ہوں، وہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی کہ یہ تگڑم کیا ہوتا ہے، تو وہ تگڑم یہی ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، اور وہ اپنے باپ سے ووٹ لیے، اسٹیبلشمنٹ سے لیے ووٹ، تو یہ جو تگڑم وہ کہتے ہیں نون لیگ والے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ کسی ملی بھگت کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت نہیں کراؤں گا، اور وہ اس بیانیے کے اوپر آج رات گئے تک سٹینڈ کر رہے ہیں اور 20 ستمبر سے مسلسل کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف کوئی ہے جو نواز شریف سے مایوس ہو چکا ہے، تو شاید وہ جو ایک سابق وزیر نے بات کی تھی کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے، یہ کہیں پہ جو اس کا اچانک سے تحرک ہوا ہے اور اچانک سے ابھی 8 دن پہلے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، تو یہ نواز شریف سے مایوسی کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عمران خان سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ ہی حکومت کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں جب پولیٹیکل فورسز ہاتھ ملانے والی باقی نہ رہیں، جو کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں، یہ آنیسٹلی ہمیں ماننا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر مسلم لیگ نون جتنا ایکٹیولی رول پلے کر سکتی ہے، اگر اس نے کسی کے ساتھ ملی بھگت کرنی ہے تو عمران خان کی حکومت کل کی گئی آج گئی، یعنی یہ چٹکی بجانے کی دیر ہے، یہ گئی۔ کیوں کہ پنجاب میں ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، آئندہ حکومت پنجاب میں جس کی اکثریت ہوگی وہی بنانے کے قابل ہوگا، اور یہ سارے کارڈ نواز شریف کے پاس ہیں، اور نواز شریف جو ہے وہ ان کارڈز کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کارڈ جو وہ شو کر چکے ہیں لیکن وہ اس کارڈ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ چال چل چکے ہیں، وہ ہے انتہائی خطرناک لیول کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو جو وہ چل چکے ہوئے ہیں، وہ اپنی موو واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا خوف پاکستان کے کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے، اور اگر کوئی چینج کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا سیاسی نامہ منظر تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کو بے اثر کیا جائے، اور نواز شریف کے بیانیے کو بے اثر کرنے کے لیے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے، عمران خان کی جگہ پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسری بھی کچھ تبدیلیاں انتظامی طور پر واقع ہو جاتی ہیں، تو پھر نواز شریف کا بیانیہ جو ہے، یا آپ اس کو کہہ رہے جو اصولی موقف ہے، جس کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کے غصے سے تعبیر کر رہی ہے، تو پھر نواز شریف کا غصہ جو ہے اس کو کوئی اور سمت مل سکتی ہے۔ ادروائز اگر یہی سیٹ اپ چلتا رہا تو پھر نواز شریف کا بیانیہ، نواز شریف کا غصہ، نواز شریف یہ غصہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو غصے سے تعبیر کرتی ہے۔ نواز شریف کی حکمت عملی اور اصولی موقف، یہ میں کہوں گا، وہ پاکستان کو واقعی بدل کے رکھ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور پوری کی پوری جس کو کہتے ہیں نا جی کہ وہ پاور، یا اس کو ایک انگریزی میں کوئی اور بھی ایک لفظ کہتے ہیں، وہ میرے آگے پیچھے ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ پوری سٹرنتھ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے نظام کو، 70 سالہ نظام کو تبدیل کر دے۔ تو پاکستان کے نظام کے رکھوالے جو سٹیٹس کو والے ہیں، وہ نواز شریف کا یہ جو ہے ان کی یہ جو بیانیہ ہے، اس کو بے اثر کرنے کے لیے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھیں اس میں کون کتنا کس کا ساتھ دیتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔